बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं दिल की डॉक्टर थी। मेरा नाम डॉक्टर शुमाइला है। मेरा शहर के वस्त में ही बहुत बड़ा क्लिनिक था। अब्बा ने बड़ी मेहनत से मुझे पढ़ाया था और फिर क्लिनिक भी खोल कर दिया तो मैं खूब पैसा कमाने लगी थी। दिल के मरीज़ों का अक्सर सर्जरी या फिर ऑपरेशन करना पड़ता था, जिसकी वजह से मेरी तरफ भी काफ़ी पैसा आने लगा। मगर मैं खुलूस नीयत से और खुलूस दिल से लोगों का इलाज किया करती थी। इस वजह से मेरी शहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग अपने दूसरे मर्ज़ के लिए भी मेरे पास ही आते थे। सो मैंने अपना एक दूसरा क्लिनिक भी बना लिया, जिसमें मैं आम मरीज़ों को देखा करती थी। मगर चूँकि मेरा काम दिल का इलाज करना था, तो ज़्यादातर मेरे पास मर्द हजरात ही आते। दिल के दौरे या दिल की तकलीफ़ मर्दों को ही ज़्यादा हुआ करती थी। यूँ मेरे क्लिनिक में औरतों का आना जाना कम होने लगा था। यूँ मैंने अपने पास एक खातून नर्स रखने वाली इलाके से थी और बहुत ही दीनदार, नेक और पर्दा करने वाली थी। ये मेरे पास रहती तो मुझे तसल्ली रहती। किसी मर्द मरीज़ को चेक करने में भी कोई हिचकिचाहट ना होती थी। कुछ अरसा गुजरा तो मेरी नर्स नगीन ने मुझको बताया कि आप घर के कामों में अक्सर मसरूफ़ हो जाती हैं, आपका नाश्ता भी रह जाता है, क्यों ना मैं आपके लिए कोई काम वाली लेकर आऊँ। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, रुपए पैसे की भी कमी नहीं है, तो मुझे कोई काम वाली ला दो जो मेरे सारे घर के काम कर लिया करे। बेशक रिहाइश भी मेरे साथ ही रख ले, वैसे भी मैं क्वार्टर में अकेली रहती हूँ। अच्छा हो जाएगा कि कोई मेरे साथ रहेगा। कुछ अरसे बाद अम्मा अब्बा भी मेरे पास ही आ जाएंगे, तो उनके कामों के लिए भी एक काम वाली चाहिए होगी। यूँ चंद ही दिनों में मेरी नर्स ने मेरे लिए एक काम वाली का बंदोबस्त कर दिया। मगर वो बड़ी दिलसोज औरत थी, बड़ी चुपचाप रहने वाली, खामोशी से करती और कमरे में जाकर सो जाती। मुझे उसने कभी तंग नहीं किया था। अलबत्ता अस्पताल में आने वाले हर केस को वो बड़ी दिलचस्पी से सुनती थी। घर आते ही मुझसे पूछती, बाजी आपका दिन कैसा रहा? आपके पास कोई औरत नहीं आती? आती हैं तो क्या कहानियाँ सुनाती हैं? गर्ज ये कि उसे मरीज़ों की कहानियाँ सुनने में बड़ी दिलचस्पी थी। एक दिन जबकि मैं अपने क्लिनिक में बैठी किसी काम में मसरूफ़ थी कि मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से शोर की आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ें तो ऐसी थीं कि मुझे लगा जैसे कोई चोरी या डकैती हो गई हो और चोर अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। सिक्योरिटी में भी हलचल मची हुई थी। मुझे परेशानी हुई। मैं फ़ौरन अपने क्लिनिक से बाहर आ गई। देखा तो सिक्योरिटी एक औरत को अंदर आने से रोक रही थी। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने सिक्योरिटी वालों को डांटा कि इस किस्म का रवैया एक औरत के साथ कैसे रवा रख सकते हो। सिक्योरिटी ने मुझे बताया कि इस औरत के पास कोई फ़ीस नहीं है, ना ही पर्ची है, ये बस आपके पास वैसे ही मिलने के लिए आना चाहती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बग़ैर पर्ची के ही इसे मेरे कमरे में भेज दो। ये सुनकर औरत बहुत खुश हुई। वो इन लोगों से लड़ लड़ कर थक चुकी थी, चेहरा लाल सुर्ख हो चुका था, थी भी किसी शरीफ घराने की, पर्दा किया हुआ था, बड़ी सी चादर में खुद को सर से पांव तक लपेट रखा था। मेरी इजाज़त मिलने पर वो खुश हो गई, फ़ौरन ही अंदर मेरे क्लिनिक में आ गई। उसे देखकर मुझे हैरत हुई थी। वो औरत हामला थी। इसने खुद को बड़ी मुश्किल से छुपा रखा था। मैंने उसको बैठते ही कहा, क्या बात है, तुम उम्मीद से हो फिर भी इन लोगों से लड़ पड़ी? तुमको अपने बच्चे का कोई ख्याल नहीं है? नाम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा तो वो डरी सहमी सर हिलाने लगी। जी, मेरा नाम हादिया है। तो हादिया बताओ तुम्हारा मसला क्या है? मैंने गौर से उसकी तरफ देखते हुए तुम्हारा मसला क्या है? मैंने गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी आंखों के नीचे नील पड़े हुए थे, जिनको देखकर लगता था कि वो घरेलू तशद्दुद का निशाना भी बनती रही है। हादिया, तुम्हारा शौहर क्या तुम्हें मारता पीटता है? मेरी बात पर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं जी, मेरा शौहर तो बहुत अच्छा है, मुझे मेरे ससुर ने मारा है। उस औरत के मुंह से ये बात सुनकर मेरे तो चादर तबक रोशन हो गए। बहुत गुस्सा आया। क्यों भाई, ससुर तो गैर महरम होता है, उसने तुमको क्यों कर मारा? ये तो बहुत गलत बात है। क्या तुम्हारा ससुर तुम्हारे शौहर के सामने तुम्हें मारता है? हादिया मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। जी, कभी कभी सामने भी मार देता है, मगर मेरे शौहर को फ़र्क नहीं पड़ता, उसे लगता है कि कसूर मेरा ही है। हादिया रोने लगी। बीबी जी, मुझे माफ़ कर दें,
میں آپ کے لیے رسید نہیں لا سکی، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ آپ بہت اچھا علاج کرتی ہو، بہت رحم دل، اسی لیے میں اس امید پر آپ کے پاس آ گئی۔ میں نے کئی بار ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کی، مگر میرے شوہر نے مجھے پرچی لے کر نہیں دی، تو اسی لیے میں نے آج بغیر پرچی کے کوشش کرنے کے لیے سوچا۔ تب آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی، آپ کا بہت شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی تو میں نے اسے روک دیا۔ خیر، پھر اس نے مجھ سے باتیں شروع کی۔ معلوم ہوا کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اس کو تو 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں ملتا۔ اچھا ہادیہ، تم کو مجھ سے کوئی پیسے چاہیے، کوئی رقم چاہیے تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کر دیتی ہوں۔ میں نے کہا، بی بی جی آپ مجھے رقم نہ دو، بس مجھے ایک دوا دے دو۔ کس چیز کی دوا؟ میں نے پوچھا۔ بی بی جی میرا بچہ ہے، تقریباً 3 ماہ سے میں امید سے ہوں، مگر میں اسے رکھنا نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں میری اس بار بھی بیٹی پیدا ہوگی اور میرا شوہر مجھے مار دھاڑ کر کے گھر سے نکال دے گا۔ اس سے پہلے بھی میرا ہو چکی ہیں۔ اب میرے شوہر نے، اگر تو نے اس بار بھی بیٹی پیدا کی تو میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، تجھے دوبارہ یہاں قدم نہیں رکھنے دوں گا اور تیری باقی بیٹیوں کو بھی تجھ سے چھین لوں گا۔ ویسے بھی وہ ایک کی شادی کر چکا ہے، وہ بھی بہت کم عمری میں بیاہی گئی ہے، ایسے علاقے میں بیاہا ہے کہ مجھے اس بیچاری کا سراغ تک نہیں ملا کہ کہاں گئی۔ شاید تو میرے شوہر نے اس کو بیچ دیا ہو، کیونکہ اس کی شادی کے عوض ان لوگوں نے میری شوہر کو 50,000 روپے کی رقم ادا کی تھی، تو اس کا بھی حال اچھا نہیں ہوا۔ مجھے تو اس لیے اپنی بیٹیوں کی نصیب سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ان کا باپ ان کے لیے کبھی کوشش نہیں کرے گا، بیٹیوں کو سر سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے لیے کبھی مناسب بر تلاش نہیں کرے گا، اور وہ بیچاری زمانے میں رل جائیں گی۔ میں اس کی بات سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ تو تم کیا چاہتی ہو؟ آپ میرا بچہ ختم کرنے کی دوا دے دو۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہی پیدا، آپ بے شک چیک کر کے دیکھ لو۔ مجھے پتہ ہے میری بیٹی ہوگی تو میرا شوہر مار مار کر مجھے آدھموہا کر دے گا، اور پتہ نہیں میں زندہ بچوں گی بھی یا نہیں، اور میری بیٹی جو پیدا ہوگی اس کا نہ جانے کیا حشر کرے گا۔ میں نے ہادیہ کو تسلی دی، ارے بھائی کیا پتہ اس بار تمہارا بیٹا پیدا ہو جائے۔ اب وہ بضد ہو گئی کہ مجھے یہ بتا دو کہ میرا بچہ ہوگا یا بچی، تب اگر بیٹی ہوئی تو میں اسے ختم کر دوں گی، ضائع کر دوں گی، اگر بیٹا ہوا تو رکھ لوں گی۔ اس سے پہلے شوہر نے پتہ نہیں کروایا، وہ ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا، پر مجھے یقین ہے۔ میں نے کہا، بی بی بیٹا ہوگا یا بیٹی اس بات کا پتہ تو 4 مہینے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ البتہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر تمہاری بیٹی ہوئی تو میں تمہیں بچہ ضائع کرنے کی دوا ضرور دوں گی، لیکن تم حوصلہ رکھو، 1 مہینے کے بعد آنا، کیا پتہ بیٹا ہو، تمہارے شوہر کے سارے گلے ختم ہو جائیں۔ میری بات سن کر وہ پر امید ہو گئی۔ میں نے اس سے کچھ باقی مسائل بھی پوچھے جو صرف بیٹے کی بار ہی ہوتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ایسا ہی ہے۔ ان سب نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اسے بڑی امید دی تھی کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا۔ خیر سے وہ چلی گئی تو میں سوچنے لگی، آج کل کے لوگ بھی کتنی فرسودہ روایات سے چپکے ہوئے ہیں۔ میرے دماغ میں کافی عرصہ وہی عورت گھومتی رہی۔ میں نے سیکیورٹی کو بھی کہہ دیا تھا کہ اگلی بار اگر یہ خاتون آئیں تو ان کو بغیر پرچی کے ہی میرے پاس لے آنا۔ ٹھیک 1 مہینہ گزرا تو ہادیہ دوبارہ آئی، کہنے لگی کہ آپ نے مجھے مہینے بعد کا کہا تھا، اب آپ مجھے چیک کر کے بتا دو۔ میں نے اس کا الٹرا ساؤنڈ کیا۔ بدقسمتی سے اس بار بھی اس کے ہاں بیٹی ہی پیدا ہونے والی تھی۔ میں نے اس کو سچ بتا دیا تو وہ رونے لگی، میری منتیں کرنے لگی، میرے پاؤں پڑ گئی، بولی کہ میری بچی کو ضائع کر دو۔ اب اگر میرے شوہر کو پتہ چلا تو وہ میرا برکت۔ میں نے بڑی نا امیدی سے کہا، دیکھو ہادیہ، 4 مہینے کے بعد بچہ ضائع کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس سے تمہاری جان کو خطرہ ہوگا۔ البتہ تم ایسا کر سکتی ہو کہ تم اپنا یہ بچہ مجھے دے دو، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی، اس کو پالوں گی، مطلب تمہاری بیٹی کا علاج میں کروں گی، تم کو ہسپتال میں رکھوں گی، بیٹی ہوگی تو مجھے دے دینا، میں تمہارے شوہر سے کہہ دوں گی کہ بچی پیدا ہوئی تھی اور مر گئی ہے، ظاہر ہے اسے بیٹیوں سے کوئی دلچسپی تو ہے نہیں، تو میں اس کو لے جاؤں گی، اس سے تمہاری بھی جان بچ جائے گی، تمہارے سر پر کسی معصوم جان کے قتل کا الزام بھی نہیں آئے گا۔ ہادیہ میری بات سن کر کچھ پریشان سی ہوئی، لیکن پھر تھوڑی ہی دیر میں مان گئی، بولی کہ ایسا ٹھیک ہے،
میں بھی اپنی بچی کو مارنا نہیں چاہتی، لیکن اپنے شوہر کے ڈر کی وجہ سے میں اپنی بچی کو رکھ کر اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا، تم سارا خرچہ میں ادا کروں گی، بس تم کچھ عرصہ یہیں پر رہو، اور جب تمہاری بچی پیدا ہو جائے گی تو مجھے دے دینا۔ میں تو ویسے بھی کسی بچی کی تلاش میں ہوں، میں جسے پال کر بڑا کر سکوں، شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے یہ بات ہادیہ کو بتائی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو جھلملانے لگے۔ بہت پہلے میرا دل ٹوٹ چکا تھا، میڈیکل کے 2nd ایئر کی ہی بات ہے، جب میں نے ایک شخص کو اپنا دل دیا اور اس نے مجھے پامال کر کے رکھ دیا۔ بعض اوقات تو مجھے خود پر یقین نہیں آتا تھا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ بھی ہوا، اور اب میں زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی، شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری بچی کو میں پال پوس لوں گی۔ وہ عورت بڑی خوش ہوئی، بولی کہ میں 8ویں مہینے میں آپ کے پاس آؤں گی، آپ میرا علاج کیجیے گا، پھر بچی آپ کی ہو جائے گی تو میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں نے اسے امید دے کر گھر بھیج دیا، لیکن آج میں گھر آئی تو میرا دل بھرا ہوا تھا۔ گھر آتے ہی میری کام والی چائے لے کر آگے پاس بیٹھ کر پورے دن کی باتیں سنا کرتی تھی۔ میں نے آج اس کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا، بتایا کہ کیا ہوا تھا میرے ساتھ، اور آج میں نے ایک عورت کی بچی پالنے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ میری بات سن کر وہ خوش ہونے لگی، پھر نہ جانے کیا ہوا وہ چونک پڑی۔ بیبی جی، کیا اس عورت کی پہلے بھی 7 بیٹیاں ہیں؟ ہاں، تم کو کیسے پتا؟ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی، بس مجھے ایسے ہی لگا کہ اس کی 7 بیٹیاں ہوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، مگر میں اس بات کو مان نہیں سکتی تھی۔ کچھ اور بھی چیزیں تھیں جو مجھ سے میری کام والی نے پوچھیں تو میں نے اس کو بتا دیں۔ اس نے مجھے امید دلائی کہ وہ بھی بچی کا بہت خیال رکھے گی، میں کوشش کروں کہ کسی نہ کسی طرح اس بچی کو گھر ہی لے آؤں۔ 7-8 مہینے گزرتے پتہ ہی نہیں چلا۔ اب وہ عورت میرے کلینک میں اپنے آخری دنوں میں داخل تھی۔ اس کے شوہر نے بھی اس کو اجازت دے رکھی تھی، کیونکہ اس کا خرچہ تو کوئی نہیں تھا، سارا خرچہ میں نے ہی اٹھایا تھا۔ میں نے اس کو ہسپتال میں داخل کیا، اس کا خیال رکھا۔ بالآخر 1 مہینے بعد جب اس نے اپنی بچی پیدا کی تو میری خوشی کی انتہا نہ تھی، مگر ابھی لیبر روم میں ہی ہادیہ نے رونا دھونا مچا دیا۔ خدا کے لیے بیبی جی، میری بچی کو میرے سامنے مت لانا، اسے جلدی سے گھر بھجوا دو۔ اگر میرے شوہر کو پتہ چلا کہ میری بچی زندہ ہے تو وہ اسے چھیننے کی کوشش کرے گا، یقیناً اس کی جان لے لے گا۔ میں نے بھی ہادیہ کے ڈر کو دیکھتے ہوئے نگین کے ہاتھ بچی اپنے گھر بھجوا دی۔ ویسے بھی میری کام والی کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ آج بچی کے پیدا ہونے کا دن ہے، تو میں نے اس کے لیے کچھ کپڑے، کھلونے وغیرہ لا رکھے تھے، اور یہ ساری خریداری میں نے اپنی کام والی کے ساتھ ہی کی تھی۔ بے فکر ہو کر میں نے نگین کو وہ بچی تھما دی۔ یوں وہ بچی 1 گھنٹے میں میرے گھر پہنچ گئی۔ مجھے اطمینان تھا۔ وہ عورت بھی میرا شکریہ ادا کرنے لگی، بولی کہ آپ نے میری بہت مدد کی ہے، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ میں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اس کا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ یہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے شوہر کو بڑے ہی سخت لہجے میں بتایا کہ آپ کی مردہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، آپ نے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھا، اسے کھلایا پلایا نہیں، اسی وجہ سے ہم بچی کو بچا نہیں سکے۔ وہ آدمی بڑا ہی سخت مزاج کا تھا، بولا کہ اچھا ہوا مری ہوئی پیدا ہوئی، ورنہ تو میں ہی مار دیتا۔ مجھے اس شخص کے ارادوں پر بہت حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ایسا کبھی کسی کو میں نے کہتے نہیں سنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی جان لے لے۔ خیر، وہ شخص چلا گیا۔ اس عورت نے بھی میرا شکریہ ادا کیا اور بولی، میری بیٹی کا خیال رکھنا، میں دوبارہ نہ جانے آپ سے ملوں یا نہ ملوں، لیکن میری بچی آپ کے پاس رہے گی، خدا کرے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ یہ کہہ کر وہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو گئی۔ میں بھی سارا دن یہی سوچتی رہی کہ گھر جاؤں گی تو بچی سے ملوں گی، اسے گلے لگاؤں گی اور اس کی پرورش کرنا شروع کروں گی۔ شام کے تقریباً 7 بجے جب میں کلینک سے نکلی تو میرا دل نہ جانے کیوں زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ میں اپنی گاڑی خود ڈرائیو کیا کرتی تھی۔ کلینک سے نکلتے ہی میری گاڑی کے آگے کسی نے آ کر اپنی موٹر سائیکل روک دی۔ یہ دیکھ کر میں ڈر گئی تھی۔ عموماً ایسے واقعات تبھی ہوتے تھے جب کوئی قتل کا یا پھر کسی واردات کا کسی کا ارادہ ہو۔ میں تو یہ سب دیکھنے کی کبھی ہمت نہیں رکھتی تھی، مگر آج یہ صورتحال پیش آ گئی تھی۔ میں نے بھی گاڑی روک دی۔ سامنے والا شخص بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی تو وہ بائک سے اتر کر میرے پاس آیا اور بولا، بی بی، تم نے کیا ہماری بچی کو اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے؟
کیا مطلب؟ بچی کو چھپا رکھا ہے؟ میں ایسا کیوں کروں گی؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ میں سب جانتا ہوں، میرے سامنے چالاکی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے مجھے جان لینے کی دھمکی دی تو میں کہا کہ میں کسی کی بچی نہیں رکھتی۔ ہسپتال میں کئی لوگ آتے ہیں، میں ان کی مدد کرتی ہوں۔ ایک عورت آئی تھی، اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر اس کی بچی زندہ پیدا ہوئی تو وہ اپنے شوہر کے ہاتھوں خود بھی اپنی جان گنوا بیٹھے گی اور اپنی بچی کی بھی۔ بس اسی لیے میں اس بچی کو اپنے گھر لے گئی ہوں۔ میں اسے پالنا چاہتی ہوں۔ میں کوئی غیر اخلاقی یا پھر غیر قانونی کام نہیں کر رہی۔ میں نے اس بچی کی ماں سے اجازت لے کر اسے اپنے گھر لے گئی ہوں۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری بات سن کر وہ آدمی بولا، میرا دماغ پہلے ہی گھوما ہوا ہے تو مجھے اور جلیبی والی باتیں نہ بتاؤ۔ مجھے اپنے گھر لے چلو، میں اس بچی کو لے کر واپس اپنے گھر جاؤں گا۔ اس بچی کے بارے میں تمہیں حقیقت معلوم نہیں ہے، اس لیے تم ہمارے معاملات میں دخل اندازی مت کرو۔ میں ڈر گئی تھی اس آدمی کی باتوں سے۔ وہ آدمی میری گاڑی میں ہی بیٹھ گیا۔ اس نے بائک سڑک کے کنارے چھوڑی، اس کو تالا لگایا اور بولا، چلو اپنے گھر ملے چلو۔ میرا تو رواں رواں کانپ رہا تھا۔ خدا جانے کہ میں نے اس وقت ڈرائیونگ کیسے کی۔ میرا گھر آدھے گھنٹے کی دوری پر تھا، مگر مجھے گھر پہنچنے میں 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ وہ آدمی پیچھے بیٹھا مسلسل مجھے دھمکی آمیز باتیں کر رہا تھا، جبکہ میرا سانس خشک ہو چکا تھا۔ اس گھر میں تو میرے اماں ابا بھی نہیں تھے، نہ ہی کوئی اور مرد میری حفاظت کے لیے یہاں موجود تھا۔ میرا دل کسی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں نے گھر کے آگے لا کر گاڑی روکی تو وہ آدمی بولا، چلو جا کر بچی کو لے آؤ یا پھر میں تمہارے ساتھ چلوں، اور ہاں کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے اس آدمی سے 2 منٹ کی مہلت مانگی اور اندر آ گئی۔ میں نے بچی کو ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں تھی، نہ ہی میری کام والی کہیں موجود تھی۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں فوراً سے بھاگتی ہوئی باہر آئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس آدمی کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس بچی کو کہیں غائب نہیں کیا، وہ خود کہیں چلی گئی ہے۔ وہ آدمی چلاتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا بیبی؟ 1 دن کی بچی خود کیسے کہیں جا سکتی ہے؟ تم ہی نے اس کو کہیں رکھا ہوگا، جلدی بتاؤ۔ اس آدمی نے چیخ سی ماری تو میں ڈر گئی۔ بھائی تم بے شک میرا سارا گھر چھان مارو، میں نے بچی کو اپنی نوکرانی کے ہاتھ بھجوایا تھا۔ میں نے گھر میں ایک نوکرانی رکھی تھی، نرس کے ہاتھوں میں نے بچی کو یہاں بھجوایا تھا۔ تم خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرے لیے مصیبت کھڑی نہ کرو۔ یہاں لوگ مجھے جانتے ہیں، تمہیں میں سب کچھ بتانے کو تیار ہوں۔ وہ آدمی میرے رونے دھونے پر نرم پڑ گیا۔ میں نے اسے نوکرانی کے بارے میں بتایا۔ تب وہ سوچتے ہوئے بولا، وہ نوکرانی تم نے کب رکھی تھی؟ نام کیا تھا؟ باقی ساری نشانی حلیہ بتاؤ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس آدمی کو سب بتا دیا تو وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے بھائی، اس بچی کے پیچھے سب لوگ اتنے ہی کیوں پریشان؟ جبکہ وہ عورت تو یہ کہہ رہی تھی کہ اس کے شوہر نے اس کو مارا ہے اور اب وہ کبھی بھی اپنی بچی کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتی۔ اس کے شوہر کو بھی میں نے کہا تھا کہ تمہاری بچی مردہ پیدا ہوئی ہے۔ میری بات سن کر وہ آدمی چلا اٹھا، جھوٹ بولتی ہے وہ خبیثہ، ہم نے اس کی بچی کو مارنے کی دھمکی اسے کبھی نہیں دی، وہ خود ہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اس حال کو پہنچی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کیا اس عورت نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ جی ہاں، اس نے جھوٹ بولا۔ ہم لوگ سید ہیں، ہم اپنی عورتوں پر ظلم نہیں کرتے۔ یہ عورت جو آپ کے پاس آئی تھی وہ میری بہن ہے۔ اس نے ایک تو شادی اپنی مرضی سے کی، وہ بھی خاندان سے باہر۔ ہم نے اسے بہت روکا، اچھے اچھے رشتے لائے، مگر خدا جانے اس چرسی بھنگی میں ایسا کیا رکھا تھا کہ ہماری بہن نے ہم سب کو دھوکہ دیا، اور اب جب کہ بچی پیدا ہوئی ہے تو وہ ہسپتال میں دے آئی۔ میں نے بہت ساری تحقیق کے بعد پتہ کیا کہ وہ میری بچی کو یعنی ہمارے خاندان ہمارے خون کو کسی کے حوالے کر چکی ہے۔ ایسا تو ہم ہونے نہیں دے سکتے تھے، اسی لیے میں یہاں تک آیا۔ ہم اپنی بہن سے ناراض ہیں، پر ہم اپنا خون کہیں اور نہیں جانے دیں گے۔ بس وہ نوکرانی جو آپ کے گھر میں کام کرتی تھی وہ بھی شاید ہمارے خاندان کی ہے، میں پتہ کروں گا۔ وہ یقیناً اسی وجہ سے اس بچی کو لے کر بھاگی ہے، کیونکہ وہ اسے کسی اور خاندان کا حصہ بنتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ بھی ایک غیرت مند تھی، ہمارے خاندان ہی کا حصہ تھی۔ بس اس طرح کے کچھ معاملات کی وجہ سے ہماری عورتیں باغی ہو رہی ہیں۔ سچ کہتے ہیں کہ جب عورت کو زیادہ ڈرایا دھمکایا جاتا ہے تو وہ انتہائی قدم اٹھا لیتی ہے۔
میں اس عورت کی بات کے اوپر حیران رہ گئی کہ مجھ سے کتنا جھوٹ بولا گیا، اور وہ بھائی جو کہ اتنا غیرت مند تھا، اس سے کوئی بہن کیسے بے وفائی کر سکتی ہے۔ میں نے اسے معافی تلافی کی، کہا کہ میں اس سب معاملے کو نہیں جانتی، اور پھر وہ شخص میرے گھر سے چلا گیا۔ اس کے بعد خدا جانے کیا ہوا، آگے کی کہانی میں نہیں جانتی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔